अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दौरा किया है अफ़गानिस्तान का। इस मौके पे अफ़गान सदर से उनकी मुलाकात हुई। जो खुलासा है वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पे तशवीश का इज़हार किया कि अफ़गान अमन अमल का जो सिलसिला है वो जारी होने के बावजूद अफ़गानिस्तान में जो तशद्दुद है उसके वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश रहेगी, पाकिस्तान ताउन करेगा कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात कम हो। इसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, गिलगित बल्तिस्तान में 4 आज़ाद उम्मीदवार बिलाखिर उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है और लग ये रहा है कि अब PTI यकीनी तौर पे GB में अपना वज़ीर आला लेकर आ जाएगी। लेकिन अभी तक वज़ीर आला कौन होगा इस पे कुछ फ़ैसला नहीं हो सका है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया है कि जनवरी तक की मेहमान है निज़ामी साहब ये हुकूमत। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन माई क्वेश्चन टू यू, फर्स्ट क्वेश्चन, PDM 22 नवंबर का जलसा हर सूरत में दरमे सुखने करने को तैयार है। हुकूमत कोविड का जिक्र कर रही है। ये जलसा क्योंकि JUI की KPK में आपको पता है स्ट्रेंथ है, इसका इम्पैक्ट पिछले जलसों से ज़्यादा होगा हुकूमत पे। आदमी लिहाज से अगर आप कह सकें तो शायद बेहतर हो, लेकिन बड़े बड़े जलसे हुए तो अगर ये भी बड़ा जलसा कर लेंगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। असल मसला ये है कि कोविड की आड़ में हुकूमत इनको रोकना चाहती है कि वो ये जलसा ना करें, ये जलसे ना करें। तो इसको वो समझती है कि जो अपोजिशन है कि कोविड के नाम लेकर फाउल प्ले किया जा रहा है जी। और यकीनन हुकूमत खाइफ तो है इनके सियासी सरगर्मी से। वो उसके समझते हैं कि एक घनौने डरावने ख्वाब की तरह कि जब ख़त्म हो गए मसले तो जान छूटेगी इनकी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। PDM मुख्तलिफ ज़राए से या हीलो बहनों से कोई ना कोई एक्टिविटी रखती रहेगी अपने जो लोग हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए। निज़ामी साहब, कोविड एक हकीकत तो है, क्या ये रीज़न है कि PDM इसको इसलिए इस्तेमाल कर रही है या इसको इतना सीरियस नहीं ले रही कि हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं आई, कोई स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो करना? ये याद रखें, पाकिस्तान में जी कोई हुकूमत हो, जो हुकूमती सतह पर जो कुछ कहा जाएगा अवामी सतह पर उसकी पजीराई नहीं होगी। क्योंकि एक तासर यही है कि हुकूमतें झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करने। और मैं इनकी नहीं कह रहा, NO या पिछली हुकूमत में भी हो, हक़ाइक़ से अवाम को जो है वो बेखबर ही रखा जाता रहा। सदाकत अली अब्बासी साहब PTI के MNA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उज़मा साहिबा आपका भी शुक्रिया। निज़ामी साहब, अब्बासी साहब की तरफ मेरे ख्याल पहले आते हैं। अब ये PDM का जलसा, हुकूमत तो अपने काम भी मामूल के मुताबिक कर रही है, बयान भी ज़रा मामूल से ज़्यादा ज़ोर से दे रही है, लेकिन कोई तशवीश है? किसको, हुकूमत को? नहीं, अब्बासी साहब से ऑब्वियसली, अब्बासी साहब से पूछते हैं। जी ये भाई साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। हुकूमत को क्या फिक्र हो सकती है? हुकूमत अपने बयानिए पे खड़ी है कि ये जो हमारी अपोजिशन है इनका सबसे बड़ा इशू क्रेडिबिलिटी का है और इनको कोई कौमी किसी मसले से गर्ज नहीं है। इनकी गर्ज सिर्फ ये है कि इनको किसी तरह से भी जो इनके केसेस कंक्लूड हो रहे हैं उससे जान छुड़ाने के लिए अपने आप को किसी तरह एंगेज करना चाहते हैं, अपने आप को खबरों में रखना चाहते हैं, अपने आप को पॉलिटिकली अलाइव रखना चाहते हैं। एक इशू इनके पास था, वो था मईशत का, वो था महंगाई का। वो इशू भी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के कंट्रोल में आ रहा है। लिहाजा इस इशू के बाद इनके पास अगर जिस तरह अभी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, महंगाई कम होना शुरू हो गया है, इस सारे मसले के बाद इनको पास बेचने का कुछ नहीं है। लिहाजा ये शोर शराबा करेंगे सेनेट के इलेक्शन तक और उसके बाद फिर अगले 2 साल मेरा ख्याल है इनको अगले इलेक्शन की तैयारी करनी। मुझे तो कोई ऐसी इनकी किसी बात में कोई वजह नजर नहीं आ रहा और ना आवाम के देखे वाले हैं कि ये वही सरदारी साहब है
ان کا کاٹنا اور پیڑنا اور گھسیٹنا یہ سارا ان کا مشن تھا، اور اب ان کے لیے بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے ان کے لیے لیڈر ہیں، کئی ان کی منافقت ہیں. میرا خیال ہے عوام پاکستان نے گلگت بلتستان میں بھی ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کر دیا، یا ان کے پاس بیچنے کو کچھ بھی نہیں. ٹھیک نظامی صاحب سب اچھا ہے؟ نہیں وہ سب اچھے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب دھرنا ہوا تھا کون سا سال تھا؟ 2014. اب اس وقت کون سے مفاد کا خیال رکھا گیا تھا؟ کتنی اکانومی کو نقصان ہوتا، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے تھے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی دفتروں نہیں جا پا رہے تھے. یعنی پارلیمنٹ پر حملہ ہوئی، پی ٹی وی پہ ہوئی، تو اس وقت کون سی قومی مفاد کا خیال رکھا جا رہا تھا؟ اس وقت تو یہی باتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی تھی جو آج پی ٹی آئی سے کی جا رہی. جی جی عظمیٰ صاحبہ، یہ جو سڑکوں پہ نکلنا ہے اور یہ مارچ کی بھی باتیں ہیں، جنوری سے پہلے کے ٹائم بھی آپ دے رہے ہیں، نقصان تو الٹیمیٹ قومی مفاد کا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. قطعاً قومی مفاد کا نقصان نہیں ہے، یہ بالکل عین قومی مفاد ہے. جو ہمارا بیانیہ ہے، اگر عمران خان صاحب گلگت بلتستان میں ان کا بیانیہ جیتا جو بقول صداقت عباسی صاحب کے، تو پھر یہ بات تو عباسی صاحب نے خود کنفرم کر دی کہ ووٹ چوری ان کا بیانیہ ہے، پری پول ریگنگ ان کا بیانیہ ہے، جو الیکشن ڈے کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ اپنے مطابق موڑنا ان کا بیانیہ ہے. اور اس بیانیے پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر جیت گئے ہیں، اور وہ جیتے بھی کیا ہے کہ ایک سادہ اکثریت بھی ان کو نہیں مل سکی، ان کو جو ہے وہ پھر پہلے جو ہے وہ لوٹے اکٹھے کیے الیکشن سے 3 مہینے پہلے، اور اب جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ بلا کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کئیوں کو، اور کئیوں کو جو ہے برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں پر پنجاب میں بھی آپ کو یاد ہوگا 9 سیٹیں زیادہ تھے ہم الیکشن کی رات کو 25 جولائی کو، لیکن وہ 9 سیٹوں کے باوجود جو ہے وہ جہاز چلا جہانگیر ترین کا، اور کئیوں کو دھمکایا گیا، اور کئیوں کو جو ہے وہ پیسوں کے لالچ دے کر سب کو کہا تم کو وزیر بنا دیں گے، اور جہاز میں بھر کے ان کو جو بنی گالا لایا گیا، اور اس کے بعد یہ حکومت بنی جو آج پنجاب کے اندر موجود ہے. سو یہ بیانیہ ہے عمران خان کا ووٹ چوری کا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آٹا چور، چینی چور جو ہے یہ ووٹ چوری کے اوپر بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. تو کریں، ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے گلگت بلتستان کے اندر کہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، جو ووٹ جس کو لوگ ڈالنا چاہیں اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، وہ سب گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پروف کیا ہمارے بیانیے کو کہ اس ملک میں جب تک اصلاح نہیں ہوگی کوئی صحیح مینڈیٹ اس ملک میں نہیں آ سکتا. عظمیٰ صاحبہ، یہ کوئی انتخاب روایت سے ہٹ کے تو نہیں تھا؟ پہلے بھی وفاق میں جس کی حکومت ہوتی تھی وہی جی بی میں یا آزاد کشمیر میں حکومت کرتا تھا. گو کہ 2 سیٹیں آپ کو ملی، 3 پیپلز پارٹی کو ملی، 9 پی ٹی آئی کو ملی. آزاد امیدواروں نے بھی ادھر ہی جانا تھا. یہ جو شور دھاندلی کا ہے یہ کوئی معمول سے زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں گزارش کر دیتی ہوں کہ یہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ یقیناً لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ 2018 کے الیکشن میں یہ پہلا ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ آزاد امیدواروں کو فرمائشی طور پر کھڑا کرایا گیا. ہماری ٹکٹیں واپس کرائی گئی اور ان کو آزاد امیدواروں کو کھڑا کیا گیا تاکہ جو ہے مختلف حلقوں کی اسٹریٹجی دیکھ کر کہ وہاں پر وہ جو ہے وہ ہمیں ووٹ ہمارے توڑے جا سکے اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا جا سکے. پہلی بات. دوسری بات، اور وہی گلگت بلتستان میں بھی ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک علیحدہ حیثیت ہے اور ایک ان کا کانفلکٹک ایک جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ایشو ہے گلگت کا بھی اور کشمیر کا بھی. سو اس پہ انٹرنیشنلی بھی فوکس زیادہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہاں کی عوام جو ہے وفاق کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ میسج دیتی ہے کہ وہ اپنی وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کا حصہ ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوا، ان کو مطلب مجھے حیرت ہے، اگر کوئی اور جو ہے وہ سینسیبل سیاستدان ہوتا وہ شاید بیچارہ اٹھ کے نہ بیٹھ سکتا کئی دن کہ یہ ہوا کیا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ
गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उन्होंने इनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं दी, उन्होंने वफाक के साथ खड़े नहीं हुए जी। और आज ये भी पहली दफा हो रहा है, मैं आखिरी लाइन कंप्लीट कर दूं, ये भी पहली दफा हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धांधली की बात हो रही है, वहां टायर जलाए जा रहे हैं, वहां धरने दिए जा रहे हैं, वहां प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये कभी आज तक नहीं हुआ, ये इन्हीं की मेहरबानियां हैं। जो हरकतें इन्होंने पंजाब में, ये पाकिस्तान में की, वो ये गिलगित में ले गए और अब वहां पर भी लोग पाकिस्तान वाला हाल भुगत रहे हैं। ठीक है। निज़ामी साहब, उज़्मा साहिबा के बयान में एक तजाद है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए, फिर कहा कि वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। जब आज़ाद उम्मीदवार खड़े ही इनके लिए किए गए और वो 7 की तादाद में, तो वाज़ेह अक्सरियत तो मिल गई है इनको। हाँ, लेकिन जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा अगले रोज़ कि इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, इस्लाहात और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि अपोजिशन भी माने और हारने वाले भी कहेंगे हाँ जी हम ठीक कर रहे हैं, जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए। बात तो ठीक है उनकी कि ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हुक्मरान जमात ये दावा करती है कि जी बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, तो फिर उसके मज़ा तब आए ना कि जो लोग यानी हुक्मरान जमात को बाद भी जो अपोजिशन में शामिल हो जाए और वो जीत जाए। तो निज़ामी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे जानता हूँ, हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसमें अगर फ़ैसला मेरी फेवर में आ जाए तो मेरे लिए अदालतें बहुत अच्छी हैं, और मेरे ख़िलाफ़ आ जाए तो नाइंसाफ़ी है, ये एक रिवायत है। दूसरा, जो इलेक्शन जीत जाए वो मुतमईन, जो ना जीते वो धांधली। इलेक्शंस को लेके ये धीमक ज़्यादा लकड़ी से जो फर्नीचर हम बनाते हैं, आई मीन कि इस इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो हम इलेक्शंस करवा रहे होते हैं, इसकी बेहतरी के लिए खान साहब ने ओपन ऑप्शन दे दी है, ये आ जाएं, ये बैठ जाएं, उस पर बात कर लें। हाँ, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जिस अंदाज से अपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है, वो कैसे इनके साथ बैठ के समझेंगे कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा। ये अब्बासी साहब से जान लेते हैं। निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे कि अगर रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत आपसे रब्ता करती है उस पर क्या आप बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, या उस पर भी नहीं करेंगे? ब्रेक के बाद ये जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उज़्मा साहिबा आपकी तरफ आते हैं, लेकिन अब्बासी साहब का वो जवाब रह गया था। अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्टोरल रिफॉर्म का जिक्र तो कर दिया है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर इसके लिए जो बातचीत होनी है उसका कोई लाहा अमल सामने नहीं आया। ये सिर्फ ऐलान की हद तक तो नहीं है ना। इलेक्शन में धांधली का शोर शराबा तो अपोजिशन कर रही है, तो धांधली खत्म करने के लिए जाहिर है आपको तरमीम करनी है, इलेक्शन रूल्स बेहतर करने हैं। तो कौम तो देख रही है कि कौन झूठा वावेला कर रहा है और कौन इलेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान साहब ने तो दावा किया कि जिस तरह वो दुनियाई क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायरिंग का वो उस मामले के वो पॉइनियर हैं और वो लेकर आए और उन्होंने अपने मैचेस में न्यूट्रल अंपायर खड़े किया तारीख में पहली दफा। इसी तरह वो ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में दीगर जो इस्लाहात उन्होंने किए हैं इस मुआशरे में, उस तरह ये इस मामले में भी इस्लाहात करेंगे। और जो हमारा इलेक्शन होगा, अगर सेनेट का इलेक्शन होगा तो हम शो ऑफ हैंड पे करना चाहते हैं, इसमें ये हमारे सपोर्ट करें। अगर हमारा जो आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है या आगे के कौमी जो जनरल इलेक्शन है, उन इलेक्शन में हम हर वो चीज करेंगे जिससे हारने वाला और जीतने वाला दोनों इलेक्शन को सही माने। अगर ये नहीं मानते हमारी प्रपोजल को, तो जिस तरह ये रोज बरोज इनकी सीटें कम हो रही हैं, इनकी वोटें कम हो रही हैं, इनके बंदे कम हो रहे हैं, ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे और पीटीआई ऑल इन ऑल चली जाएगी। तो लोग तो देखने वाले हैं। और अगर कोई बयानिया बनता है तो वो बयानिया इसी तरह बनता है कि कौन कोशिश कर रहा है और कौन रुकावटें डाल रहा है। आज जरदारी साहब को एहतसाब करने का जो इन्होंने वादा किया था, आज हम वो पूरा कर रहे हैं, इनका किया हुआ वादा, तो ये एतराज कर रहे हैं। तो कौम तो देख रही है, इसीलिए इनको लोगों ने वहां वोट नहीं दिया जीबी में, कि ये जितने वादे करते रहे, जितने कौमी इदारों के खिलाफ इनके बयानिए थे, वो इसीलिए फ्लॉप हो रहे हैं। लोग समझते हैं इनका कोई कौमी इशू नहीं है, इनका जाती इशू है, केसेस इनका इशू है, करप्शन किया हुआ पैसा बचाना इनका इशू है। तो आज जैसे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि मियां साहब के कोई राइट्स नहीं है, वो पहले आए, पहले सरेंडर करें, फिर हमसे वो किसी बात का ठीक है बस। ये बातें तो सारी ठीक है, और ख़ास तौर पर जब आप झंडा लगा हुआ गाड़ी में तो बड़ी देर लवीज़ भी लगती हैं। मज़ा तब आता है जब आपके लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
اگر آپ کو شہزاد اکبر بھی ہو جن کا کام سوائے ہر بندے کو گالی دینا اپوزیشن کے چور ہے وہ چکے، رزلٹ زیرو ہے ان کا آج تک، وہ کچھ نہیں کر کے دکھا سکے، نہ میاں نواز شریف کے بارے میں کر سکے، کبھی کہتے ہیں فلاں تاریخ کو آ جائے گا، اس کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اربوں روپے اس کے نام نکلے ہیں کھاتا، حمزہ نے 3 چیٹیں لگائیاں، سلمان نے 3 لگائیاں، شہباز جو ہے وہ تو بڑے لو لیول کی کرپشن کے 25 ارب کی صرف، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن جب مزہ آتا ہے جب لیول پلینگ فیلڈ ہو، جس طرح آپ بیٹھے ہوں اور میں بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے کوئی ایسی بندوق نہ ہو جس کو میں چلا سکوں اور آپ کے پیچھے بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو پھر بیٹھ کے کو مزہ آئے نا جی کہ خوب اور ناخوب میں فرق کیا ہے۔ تو جی نظامی صاحب، اس کا طریقہ یہی ہے کہ قوانین میں تبدیلی کی جائیں۔ اگر آپ کو کسی بات کا خدشہ ہے، اس آپ خدشے کا اظہار کریں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم طریقہ کار طے کریں۔ اور اگر ان کو جی بی کے الیکشن میں کوئی اعتراض تھا تو یہ پہلے کرتے، الیکشن ہارنے کے بعد جو رونا ہے وہ تو ایسی بیڈ لوزر والی بات ہے، سپورٹمن اسپرٹ کی کمی ہے۔ تو یہ اگر ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور وہ اصلاحات کریں جس پہ آپ بھی مطمئن ہو، ہم بھی مطمئن ہو۔ یہی پوچھتے ہیں ان سے، ہم نے لینڈ سلائیڈ وکٹری کرنی ہے تو ان کو، تاکہ ہم چاہتے ہیں ان کو کوئی بہانہ نہ ملے۔ ٹھیک ہے عباسی صاحب، عظمیٰ صاحبہ سے یہ جانتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ بنیاد جو مسئلے کی ہے الیکشن چوری کرنے کی یا دھاندلی کی یا ووٹ چوری کی، یہ شروع ہی الیکشن ریفارم سے ہوتی ہے۔ ان کی جماعت نے بھی اسی لیے دھرنا دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی ریفارم نہیں ہو سکی جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ آپ پی ڈی ایم، اپوزیشن، نون لیگ حکومت کے ساتھ الیکشن ریفارم کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ دیکھیں، پہلے مجھے 2 باتوں کو ضرور رسپونڈ کرنا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم بتا چکے تھے کہ پری پول ریگنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم کہہ رہے تھے تو کہتے تھے یہ رونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے تھے پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ 700 سرکاری ملازمین کے لیے 1441 پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ کیسے ہو رہے ہیں۔ آپ کے پولنگ سٹیشن جہاں پر آپ کی جو ہے میجورٹی کو کچھ بہتر تھی، وہاں پر 3 پولنگ آفیسر تھے اور ہمارے پاس 1 پولنگ آفیسر تھا، اور لمبی لائن بارش اور برف باری کے موسم میں جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے خوار کیا۔ تو یہ سب کچھ ہم پہلے کہہ چکے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کرکٹ میں بڑا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے اور وہ پائنیئر ہے، تو میرے پیارے بھائی ذرا ان کی اپنی کتاب پڑھ لیجئے گا جس کے اندر وہ خود کرکٹ کے اوپر سٹا کھیلنے کا جو ہے وہ الزام اور اعتراف کر چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے سٹا کھیلا تھا۔ تو یہ تو باتیں آپ رہنے دیں، ہمارے بیانات اور وعدوں کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، آپ کے جو بیانات ہیں جس پہ آپ یو ٹرن لیتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی بات کریں۔ اور یہ جو ریفارمز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے ریفارمز پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس سے نہیں ہوئی تھی، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی سے منظور ہوئی تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس وقت جو صدر مملکت ہے عارف علوی صاحب وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، شیریں مزاری صاحبہ اس کی ممبر تھی، شفقت محمود اس کے ممبر تھے، اور یونینیمسلی جو ہے یہ اصلاحات پاس ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آر ٹی ایس آپ نے بنایا، لیکن آر ٹی ایس کو بند کس نے کرایا؟ آر ٹی ایس بند کیسے ہو گیا؟ یہ ہے ہمارا اختلاف۔ جب تک آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں، جب تک پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور سینٹ کے الیکشن میں صداقت عباسی صاحب آپ خود آن ریکارڈ موجود ہے، آپ نے بغلیں بجائیں، آپ نے بہت خوش ہوئے، ہمارے ممبرز کو آپ نے چوری کیا، ہمارے ساتھ وہ شو آف ہینڈ کے لیے 64 کھڑے ہوئے، پردے کے پیچھے وہ گئے، وہ 34 نکلے صرف، اور اس کے بعد آپ نے باہر آ کے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ پرانے 34 کس کے نکلے؟ آپ کو شو آف ہینڈ میں تو 14 بندے آپ کے غائب ہوئے عظمیٰ صاحبہ، 14 لوگ آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ سینیٹر کون تھے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے نا، چیئرمین سینٹ انہوں نے بچا لیا، چیئرمین سینٹ ضرور بچ گیا تھا اس وقت، لیکن ان کے منہ کے اوپر جو کالت لگی گئی تھی نا، اور جو تاریخ نے کہا حاکم صاحب کو اور مرحوم کو اللہ میں جنت نصیب کرے، وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ کیا پارلیمانی تاریخ پہ۔ لیکن یہ سوال ہے، زیادہ انوالوڈ جو تھی وہ پی 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 تھی۔ اب کہنے کو تو بڑی ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ ہوا وہ ہوا، صاف شفاف الیکشن ہوئے، لیکن کبھی آپ نے جس طرح عمران خان نے جو دعویٰ کیا اس کو اگر آپ لے لیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلا ہے اس کے برعکس ہی نکلنا ہے۔ نظامی صاحب خدا بخشے حاصل بزنجو صاحب، آپ کا خیال تھا کہ یہاں پہ اپوزیشن کی پارٹیاں یہ بھی گلگت بلتستان میں الیکشن جیت جائیں گے یا جیت سکتی تھیں؟ نظامی صاحب یہ تو ود ڈیو ریسپیکٹ یہ تو ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا نا، تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکے گی۔ یہ جو حالات ہیں اس میں تو یہ عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں،
یہ جو نظامی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ بدل جاتے ہیں، وفاداری بدل جاتی ہے، موقع پہ دغا دے جاتے ہیں. نہیں بدلوا دی جاتی ہے. بدلوا دی جاتی ہے. میرا سوال بھی بدلوانے پہ ہے. اگر آج یہ لوگ بدلواتا ہے تو ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ کا سٹیٹمنٹ چلائیے آپ کے پاس ہوگا. جی تو اب عباسی صاحب یہ آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کیا یہ وفاداری بدلوانے کے لیے بھی کوئی ریفارمز آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کی جماعت؟ دیکھیں میں کہتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری ٹھیک ہیں. نواز شریف کے چھانگا مانگا کے جو جانور خریدنے کی جو انہوں نے کوشش جہاں سے ایک ابتدا کی تھی اس پاکستان کی سیاست کو پلوٹ کرنے کی، وہ اس سینٹ کے الیکشن تک رہی ہے. آئے اس ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں. یہ جو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس میں ہاتھ کھڑے کروا لیں. کوئی بے ضمیر انسان ہمیں ووٹ دے یا آپ کو دے، ہم تو اس کو بے ضمیر کہتے ہیں. ہمارے لوگوں نے کے پی کے میں جب ووٹ دیا تھا سینٹ کا تو عمران خان نے اٹھا کے باہر پھینک دیے تھے وہ گندے انڈے. آپ وہ گندے انڈے اپنی ٹوکری میں رکھ کے پھر رہے ہیں اور آپ کو ہمیں تو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ووٹ پڑا، لیکن آپ اتنی سے زیادہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ جو 64 کھڑے ہوئے اور 48 بعد میں نکلے ان باقیوں پہ آپ نے کیا ایکشن کیا؟ آپ تو وہ گندے انڈے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. وہ گندے انڈے آپ کے لیے تقریریں کر رہے ہیں، وہ گندے انڈے آپ کے لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں. اس سے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ بھی تو کوئی مورل کریج شروع کریں. ہم اس غلط کو غلط کہتے ہیں اور آپ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں اس پروسیس کو یہاں پہ اینڈ کریں. نواز شریف صاحب نے جو اس قوم کو جو بیماری لگائی تھی چھانگا مانگا سے، وہ سینٹ کے الیکشن تک اس کی ہسٹری کو ختم کرتے ہیں اور عمران خان کی قیادت میں نیا نظام لے کے آتے ہیں جس میں آپ اور ہم اطمینان سے زندہ رہ سکیں اس معاشرے میں. جی عباسی صاحب میری ایک عرض ہے آپ سے کہ یہ جو جس گندے انڈے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اب وہ اتنے زیادہ گندے انڈے جو ہیں بیچ چھڑا کے ٹوٹ چکے ہیں کہ سیاست کا ماحول جو ہے وہ تعفن کا شکار ہو کر رہ گیا. یعنی آپ کبھی گندے انڈے کی آپ نے بدبو ناقابل برداشت ہے نظامی صاحب، اور وہ 4 سو بدبودار پاکستان کے بعض امیر لوگوں کے لیے آج بھی جو جمہوریت کا جو فراڈ ہے نا ٹھیک ہے وہ ناسور ہے. بالکل عثمہ صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ. عباسی صاحب ٹھیک ہے ایک جملہ میرا سن لیں کہ برے کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن کیا ہم وہی ماضی کی کہانیاں سناتے رہیں گے یا اس کو ختم کرتے ہیں؟ ہم دعوت دیتے ہیں آئیں ڈیبیٹ کریں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کمیٹیز میں اس معاملے کو حل کرتے ہیں ونس اینڈ فار آل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وفاداری بدلنے والے پہ بھی پابندی لگانی ہے ہم تو تیار ہیں. ہم تو میدان میں بالکل آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کھلے آئیں اور کھلا فیئر میچ کریں. یہ ان فیئر میچوں کی ساری برائیاں آپ نے شروع کی تھی اور آپ اور ہم مل کے ختم کرتے ہیں. ہم تو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، بار بار مسئلہ ریپیٹ کر رہے ہیں. عثمہ صاحبہ ورق پھاڑ دیتے ہیں، نیا صفحہ لکھتے ہیں. بڑی کمال بات ہے. ایسی معصومیت کا مظاہرہ مطلب کمال ہی پی ٹی آئی والے کر سکتے ہیں، یقین مانیے. مطلب پہلے آپ اپنی شرم تو آئے آپ کو، آپ اعتراف جرم تو کریں نا قوم کے سامنے. کہ آپ نے ایک اور بھی یاد کرا دیتی ہوں، پچھلی اسمبلی کے اندر جب یہ صرف 35 ممبر تھے پنجاب کے اندر اور 44 ووٹ چاہیے تھے سینیٹر بننے کے لیے، چودھری محمد سرور صاحب اس وقت 44 ووٹ لے کر بلکہ 46 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ آئے. ان کے پاس 34 ووٹ تھے. وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت خوشی منع کر دیتے نا، کہتے چودھری سرور کو کہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم بڑے اخلاقی اقدار ہیں ہمارے اندر. اور بھائی تم ساری زندگی امپائر کی انگلی ڈھونڈتے رہے ہو، تمہیں تو ہمیشہ میچ فکس کر کے کھیلنے کی عادت ہے. اور آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو ہے وہ کہ آپ اپنی خاطر جمع رکھیں، آپ برائے مہربانی اپنا سامان پیک کریں اور آپ جائیں. یہ ملک جانے اور ہم جانے. آپ جیسے آدمی کے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. آپ جو خود غلط طریقے سے آئے ہیں، جو خود غلط طریقے سے کی پیداوار ہے، وہ نظام کیسے ٹھیک کرے گا؟ مطلب کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں. اور یہ جو جس کے اوپر یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر آج ان کو گندے انڈے بڑے یاد آ رہے ہیں، ان گندے انڈوں کی سپورٹ آپ کرتے رہے ہیں. عباسی صاحب میرے ساتھ پروگرامز کے اندر آپ اس کے اوپر شاباش لیتے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر فتح کی شادیانے بجاتے رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. آپ تو خود 4 ووٹوں کی مار ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو گرا دیں عظمہ صاحبہ، بند کرنے کے بعد بھی 4 ووٹوں کی گرا دیں عظمہ صاحبہ. آپ ریزولوشن نہیں پاس کرا سکتے اسمبلی کے اندر، لیکن آپ کی بس باتیں ہیں بڑی بڑی. چونکہ آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، کیونکہ آپ کے جو مددگار ہیں وہ آپ کے لیے سامنے شامل ہوتے ہیں. جب تک یہ درست نہیں ہوگا پاکستان کا نہ انتخابی اصلاحات ہو سکتی ہے نہ سیاست درست ہو سکتی ہے. آپ خود ہی بتائیے جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں اس میں
آپ کے نام کے مطابق کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں ان کی باتیں دوبارہ سے یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں اور اس مسئلے میں ان کو یہ پتہ نہیں کس طرح سمجھ آ رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں نہ ہم نے الیکشن کمشنر چوز کیا، نہ ہم نے کوئی پروسیس بنایا. الیکشن کمیشن چوز کرنے والے یہ، پروسیس بنانے والے یہ، آپ سن لیں نا ادھر سے سن لیں، الیکشن کے رول بنانے والے یہ اور پیپلز پارٹی مل کے سارا انہوں نے بنایا. اگر اس میں ہم جیت گئے تو ہم برے ہو گئے، الیکشن تو آپ لوگوں نے کروائے تھے. اس کے بعد آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ابھی سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، ہم پاور میں ہیں، ہم آپ کے ووٹ توڑ سکتے ہیں، آئیں ایسا قانون بنائیں جس میں ہم کسی کا ووٹ نہ توڑ سکیں اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کا ہاتھ کھڑا کریں اور ہمارے لوگ. اس میں کون سی غیر اخلاقی بات ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں، وہ کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا قانون ہے؟ وہ کون سی آئین کی شک ہے کہ آپ کہیں گے اور ہم گھر چلے جائیں گے؟ کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ یہ جو کبھی کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کالیں آ رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مذاکرات نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور فوج ان کو گھر بھیجے تو ہم تیار ہیں. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کے اصول ہیں؟ تو مجھے وہ طریقہ بتا دیں جس سے آپ ہمیں گھر بھجوائیں گے. کیا اب آپ ہمیں آ کے کوئی بندوق سے نکالیں گے، ہمیں کچھ ڈنڈے کے زور سے نکالیں گے؟ آپ تو بڑے آئینی اور قانونی ہیں، مجھے وہ قانون کا طریقہ بتا دیں جس سے آپ ہمیں گھر بھیجیں گے. عظمیٰ صاحبہ، دیکھیے آپ کو جو لائے ہیں نا وہی آپ کو گھر بھیجیں گے. اگر آپ کا آنا غلط تھا نا تو پھر آپ کا بھیجنا بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ جس طرح سے آئے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ پورے قوم کو پتا ہے. اور یہ ووٹ کو عزت دو، لوگ اسی لیے ایویں نہیں کہہ رہے جو میں کہہ رہی تھی نا. گلگت بلتستان میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے ووٹ چوری کی بات کر رہے ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ یہ گند وہاں بھی جا کے ڈال دیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے. کون سا طریقہ ہے؟ کون سا وہ جس طریقے سے آئے ہو نا بھائی RTS بند کر کے اسی طرح سے اپنے بیگ لپیٹو اور چلے جاؤ. یہ جو مجھے ایک جملہ بولنے میں RTS پہ آپ نے جو تباہی اس ملک کی کر دی اور آپ نے جو ملک کو جہاں آپ لے آئے، اس کے بعد یہ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو لانے والے آپ سے زیادہ گنہگار ہیں اور ان کو جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے. بار بار آپ اداروں کے کندھے استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کو کندھے دیتے ہیں. رونے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کندھے دیتے ہیں. وہ آپ کو کندھے دیتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ عدالت کے ترجمان بنے ہوتے ہیں، کبھی آپ فوج کے ترجمان بنے ہوتے ہیں. اور شیخ رشید صاحب جو ہے ان کے بیانات سن لیں. وہ جو ہے وہ جو پہلے کہتے رہے کہ اگر اچھا جی یہ آپ کے پاس آتے ہیں ذرا میں نے کہہ دیا مشتری بخاری صاحب سے بھی کچھ، عباسی صاحب سے بھی کچھ پوچھ لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے عباسی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے طرف سے یہ کہنا بالکل باسی کڑی میں ابار کی طرح کہ جی آئیے جی بات کریں انتخابی اصلاحات پر. 2 سال تو آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ GB کے اور الیکشن مینج کرنے کے بعد ایک دم آپ کو یہ آ گئی بات کہ جی آئیے بات کریں. لیکن اس کو پھر بھی اپوزیشن کو ویلکم کرنا چاہیے اور ضرور مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہیے. فی الحال تو ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ جو شو آف ہینڈس کی تجویز جو ہے 6 ماہ نہیں وارد، کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اگر ہاتھ کھڑا کر دوں تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. جی اپوزیشن نے کینڈیڈیٹ دیا ہے حکومتی پارٹی. کس مائی کے لال کی ضرورت ہوگی کہ وہ شو کا ایونٹ سے کرے اور پھر زیر اعتاب جا جائے، جس طرح ابھی یہ حالیہ الیکشن میں ٹیکسز کے جی جو معاملات ہیں کھلے شروع ہو گئے. اور یہ جو الیکشن کا ایک بنیادی اصول ہے سیکرٹ بیلی، اور خاص طور پاکستان جیسے ملک میں اس کی تو بالکل ہی آپ جو ہے حرمت ووٹ کی وہ ختم ہو کر رہ جائے گی. دیکھیں میں ایک تو جو شو آف ہینڈ کی بات ہے، یہ اگر کوئی بھی ہمارا نمائندہ جو 1,00,000 یا 1,00,000 ووٹ یا 1,20,000 ووٹ لے کے اگر وہ اوپر جا کے اپنی پارٹی سے بدعہدی کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. سینکٹیٹی آف ووٹ ایک بات ہے، لیکن اسی طرح اپنا پرومس، اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے ووٹرز کے ساتھ جو اس کی سینکٹیٹی ہے اس کو بھی مینٹین کرنا وہ ضروری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں. باقی رہی بات یہ RTS والی بات، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا، یہ RTS کی بات تو ایسی ایک بات ہے، RTS کا رک جانا سے کبھی الیکشن رزلٹ پہ کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ اپنے جو آپ کے فارم 45 ہیں وہ سامنے رکھیں، ان کا ٹوٹل نکالے، اور اگر وہ RTS والے سے میچ نہیں کر رہا تو آپ کو ہر عباسی صاحب
وہ ان کا رونا یہی ہے کہ فارم 45 دیے ہی کسی نے نہیں ہے. آپ کیسی معصومانہ باتیں کر رہے ہیں. کسی بہت لمبی ڈبیٹ ہے. میں یہی گزارش ہے. اگلی بات کر لوں. یہ آر ٹی ایس کی بات میں اور عظما صاحبہ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. آر ٹی ایس صرف ایک واٹس ایپ کا سافٹ ویئر تھا. اگر وہ آر ٹی ایس کے ذریعے آیا یا وہ فزیکلی آ گیا, اگر کسی حلقے میں آئے تو بھائی 2013 میں 137 درخواستیں آئی تھی ہارنے والوں کی طرف سے, اور 2018 میں آئی 90 ہیں. آدھی درخواستیں آئی نہیں ہیں. لوگوں نے اس کو زیادہ فیئر سمجھا ہے. ایپن میں کی رپورٹ کے مطابق 86% پاکستانی سمجھتے ہیں الیکشن فیئر ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک اور بات جو نظامی صاحب نے کی, بھائی الیکشن رولز کا ہمیں کیوں تانا دیتے ہیں؟ الیکشن رول تو پی پی اور نون نے بنائے تھے. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اب آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. بھائی اگر یہ ان کو جی بی کے الیکشن پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ جائے. ابھی اس کے بعد کشمیر کے الیکشن ہونے, پھر آپ کے سینٹ کے الیکشن ہونے, پھر آپ کے بلدیات کے الیکشن ہونے, پھر انشاءاللہ 2023 میں جنرل الیکشن ہونے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر اس میں اور بہتری ہو سکتی ہے تو ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے, ارتقائی عمل ہے, ہم اور بہتر سے بہترین کی طرف جائیں. ہم تو کہتے ہیں آپ وہ الیکٹرل جو وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس پہ آ جائیں, تاکہ یہ جو یہ مسلم لیگ نون ساری زندگی بے ایمانی کر کے جیتی رہی ہے, آئی جی آئی سے پیسے لے کے آئی جی آئی بنائی, پتہ نہیں اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, ادھر چھانگا مانگا میں گھوڑے خریدے. تو اس چیز کے ہمیشہ کے لیے ختم کریں. ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے بھی ہوئی ہیں, ہم سے بھی کوئی ہوں گی, لیکن ہم پہ کسی بات کا الزام نہیں ہے. ہم کبھی پاور میں نہیں تھے قانون بنانے کی یا قانون کو مس یوز کرنے کی. یہ ان کا الزام کسی اور پر. ٹھیک ہے, اچھا ایک بریک کے بعد عظما صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں جو آپ مشروط مذاکرات ہوں گے پہلے حکومت کو گھر بھیجیں, یہاں پہ آئین کی بالادستی کہاں ہے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صداقت علی عباسی صاحب اور عظما بخاری صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, یہاں بہت سے لوگ ہیں, بہت سی جماعتیں ہیں جو بڑی جمہوری اور بڑی آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا اس میں وہ فرماتی ہیں کہ پہلے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے پھر مذاکرات ہوں گے. یہ کیسی آئین کی بالادستی ہے کہ آپ جن لوگوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور پھر انہی سے مطالبہ بھی آپ کر رہے ہیں ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ ہاں جی, یا پھر وہ اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ وہ منتخب نہیں ہے, دھاندلی کی پیداوار ہے. مطلب ہے کہ ہمیں اپنے پوزیشن جو ہے اس پہ اوریجنل وہ طریقے سے قائم رہتے ہیں. اور یہ خالی اس پر یہ حکومت کی جو اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جا رہا اپوزیشن کا. خود جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے انٹرنیٹ بجا کر رکھ دی تھی. تو یہ کوئی اٹ از ناٹ یونیک ٹو دی بینیفیشریز آف پاور. کنونشنل پولیٹکس ہی ہو رہی ہے. نہیں, کنونشن ذرا ہمارے ہاں یہ کنونشن لیگ پولیٹکس ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گھوم پھر کے یہ کنونشن لیگ کی بات ہے 58 کے بعد, ایوب خان صاحب 60 کس طریقے سے پارٹیوں کو ختم کیا گیا, مارشل لا, ایبڈو لائے گئے, ایبڈو پیڈو کر کے ان کی چھٹی کرا کے ڈسکوالیفائی کر کے اقتدار میں آ گئے. پھر آپ کے خلاف جب تحریک چلی تو بھاگ گئے اور آپ کو توہن کرن جمہوریت دوبارہ نہیں پڑی. لیکن تب تک اتنا چہرہ مسخ ہو چکا تھا سسٹم کا کہ کچھ ہو نہیں پایا. عظما صاحبہ نظام صاحب, تو آج بھی دیکھیں جی آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اتنا سینسزم آ گیا اور اس انداز سے اس دھاندلی کے الزام کو دھاندلی جو چمک جو بھی کہتے ہیں آپ, اس طرح انداز سے پرفیکٹ کیا جا رہا ہے, کیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ انتخاب تک اگر یہی صورتحال رہی تو الیکشن تو ایک فارمیلٹی رہ کر جی بالکل ٹھیک ہے. نظام صاحب عظما صاحبہ سے بھی جان لیتے ہیں. عظما صاحبہ یہ بڑا سیریس کویسچن ہے. نظامی صاحب نے بھی بات کی کہ جو آپ کا ایک سٹانس ہے اس پہ آپ لوگ کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہتے. آپ ایک تحریک کا مومنٹم بنا کے اور پھر ساری مریم صاحبہ جب بیان دیتی ہیں کہ پہلے حکومت کو گھر بھیجا جائے پھر بات ہوگی, اس کی ساری نفی ہو جاتی ہے.
तसलसल क्यों नहीं है बयानिए में? भाई ये आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। ये एक तो ये मुंतखब नहीं है, चुनतखब हुकूमत है, इनको चुना गया है और हमने तमाम तर इस्लाहात करके देख ली, लेकिन फैसला हुआ कि तमाम इस्लाहात डस्टबिन की टोकरी में जाएंगी और जो चंद लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो जिसको वो लाना चाहते हैं वो आके बैठ जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, ये आप इसको इसके आगे भी जरा जो है वो अगर सुन लें कभी, उन्होंने कहा कि कोई बात जो है वो अकेले नहीं होगी, अवाम के सामने होगी, आइन के पैरामीटर्स से होगी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। और क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम तो समझते हैं कि सिर्फ इनके मददगार इनसे सिर्फ 2 दिन के लिए इधर हो जाए ना तो ये 2 दिन में नहीं निकाल सकते। उज़मा साहिबा ये बता दें, उज़मा साहिबा ये मुंतखब है, ये चुनतखब है, जो भी है, आप भी उसी पार्लियामान में बैठे हुए हैं जिसमें ये बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको एतराज़ है तो आप पार्लियामान से भी जा सकते हैं। दूसरा, जो मरियम साहिबा कंडीशनल डायलॉग की बात कर रही हैं, उसमें आइन की बालादस्ती कहाँ पे आती है, ये बताएं। आइन की बालादस्ती उसमें आती है जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, कि आपने जो 25 जुलाई को किया ना, खाली आरटीएस नहीं बैठा था, उस दिन आपने जो शाम 6 बजे के बाद सारे पोलिंग एजेंट्स जो है वो निकाल दिए गए थे, उनको जो है फॉर्म 45 दिए बगैर निकाल दिया गया पोलिंग स्टेशन के अंदर से, उनसे मोबाइल फोन छीन लिए गए और कराची जैसे इलाके से जो है वो 3 दिन बाद जो है वो रिजल्ट्स मिले। क्या करते हो भाई, बैलेट पेपर हमने जो है वो कूड़े दानों से नहीं मिले, हमने नहीं देखे हैं वो कूड़े दानों के अंदर मिले हुए पड़े हुए। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, मुस्तरद वोटों की तादाद पाकिस्तान के 169 हलकों में मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा है। क्या करते हो भाई, डबल मोहरे लगा के, जब हमारे शेर के निशान पे डबल मोहरे लगा के इसको रिजेक्ट करा के आप समझते हैं कि इंतखाबात जो है मान लिया निजामी साहब इनकी बात को, उन्हीं से फिर अभी खैर की भी तो ये कहूँगा कि आज हमें किसी से खैर की तवक्को नहीं है, आवाम से खैर की तवक्को है, अल्लाह ताला की 4 हफ्तों की एक्सटेंशन मिल गई है हुकूमत को कि जी जनवरी दिसंबर में चली जाएगी हुकूमत। तो ये इस किस्म की लारा लप्पा जो है आप क्यों लगा रहे हैं कौम को? आपको भी पता है कि ये नहीं जानी इस तरह आपसे, और जो बैठे हुए हैं उन्होंने इस तरह जाना भी नहीं है, उनके किला मजबूत है फिलहाल। तो नहीं निजामी साहब देखिए, मैं बात करें, गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये इसलिए मुमकिन है कि ये जो इदारे इनके साथ एसोसिएट होके जिनको जो है वो जिनके बारे में बात की जा रही है, जिनको लान तान की जा रही है, क्या इदारे हमारे जो है वो ये अफोर्ड करते हैं कि वो इनके साथ सियासत में शामिल होकर जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएं? क्या उनको साइड पे नहीं हो जाना चाहिए? क्या उनको अब नहीं सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम के अंदर शऊर है और वो वोट को इज्जत दो का जो नैरेटिव है वो पूरे पाकिस्तान की आवाज है? आपका जो काम है आप वो करें, और यही आईने पाकिस्तान कहता है मेरे भाई। जो आप कह रही है ना बयानिया आइन के मुतसादम नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा आइन बयानिया बिल्कुल आइन के मुताबिक है। हर इदारे का एक काम लिखा गया आईने पाकिस्तान के अंदर, उसको वो काम करना चाहिए और ये आईने पाकिस्तान की रूह के मुताबिक है। जी अब्बासी साहब आखिर में जरा को आप शायरी फरमा दीजिए। जी मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि ये उन अदालतों को मानते हैं जो इनको हुदैबिया पेपर मिल से छुट्टी दे दें, उन अदालतों को मानते हैं जो नवाज शरीफ की करप्शन के बावजूद उनको जमानत दे दें, मरियम साहबा को जमानत दे दें। जो अदालतें इनको मिस्टर सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहें और उनको कैलिबरी फॉन्ट पे पकड़ लें, उनकी ट्रस्ट डीड को झूठा डिक्लेयर करें, मियां नवाज शरीफ को नायल डिक्लेयर करें, उनको ये नहीं मानते। इलेक्शन ये वो मानते हैं जिसमें ये जीते, चाहे उसमें IGI हो, चाहे उसमें उसामा बिन लादेन के पैसे हों, चाहे वो ज़ियाउल हक के नीचे हो, उनको मानते हैं। और बयानिया वो मानते हैं कि वोट को इज्जत दो। जीबी में इनको वोट नहीं पड़ा, इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे जिनको वोट पड़ता, तो अब वोट को इज्जत दो, ये इनका बयानिया है। लेकिन जीबी में वोट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इनको एक ही बात है कि वोट को इज्जत दो, हमें NRO दो, नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस माफ कर दो, सरदारी जिनको हम रोज चोर कहते हैं हम उसका एहतसाब करना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, आज़मा बुखारी साहब आपका, निजामी साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।